अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी उज़्मा कारदार साहिबा, जो कि पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं, बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन भी हैं और हम अक्सर उज़्मा साहिबा को पाकिस्तान और साथ-साथ भारत के टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आरज़ू फॉर इनवाइटिंग मी, प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच। मैम ये बताइए कि अभी आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है और क्या लग रहा है आपको कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के सामने, खास तौर पे इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर। आपको लगता है कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है वो 5 साल मुकम्मल करेगी और इनके पास कौन से ऐसे मंसूबे, कौन से ऐसे प्लान्स हैं जो आपको लगता है जिसकी वजह से ये इन सारे इश्यूज को कंट्रोल कर लेंगे या बस आईएमएफ के सामने ही खड़े रहेंगे? मेरे ख्याल में आरज़ू बहुत मुश्किल टाइम पाकिस्तान ने देखा, लेकिन अब जो है वो जमहूरियत की पटरी पे पाकिस्तान दोबारा चढ़ गया है। आपको पता है कि इस इलेक्शन में किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था, किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई थी और हुकूमत बनाने के लिए हमने फिर दोबारा आप सोचें कि रियासत के ऊपर अपनी सियासत को कुर्बान किया और मुल्क को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के लिए हम बैठे, हमने मिल के मुख्तलिफ पार्टीज़ ने तो फिर हुकूमत बनाई। अब आप देख लें कि सारे सूबों में भी हुकूमत बन गई है, सेंटर में भी बन गई है और पाकिस्तान फिर जो है एक अपने सही तरीके से अपने आगे डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुआशी तौर पे बहुत मुश्किलात हैं। आपको पता है कि हमारा आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होना है अभी कुछ थोड़े दिनों तक और उसके लिए बड़ी सख्त शराइत हैं। वो हमारे सर पे हैं। गैस की प्राइसेस पीछे इंक्रीज़ हुई, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, बिजली की हुई और ये सारी सब्सिडीज़ जो है आईएमएफ की वजह से ख़त्म करनी पड़ती हैं क्योंकि वो जो और जीएसटी उन्होंने कहा है कि जी 18% तक ले जाएं और इसका सारा जो आपको पता है बोझ और इम्पैक्ट जो है वो एक आम आदमी के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए हमें बड़े मुहतात अंदाजे से आगे बढ़ना है। अब वी आर वेरी होपफुल कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा हो जाएगा आईएमएफ के साथ। वो हो जाएगा तो $6 बिलियन जो हैं वो फिर एक ट्रांच आएगी और उससे जो है काफ़ी हद तक हालात बेहतर हो जाएँगे। दूसरे हमें अपने जो हमने 27 बिलियन का आपको पता है कि हमने लोन वापस करना है नवंबर तक। तो उसके लिए भी हमें खातिर-ख़्वाह तरीके से हमें उस मेजर्स लेने पड़ेंगे, बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे। आसान काम नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। और जो ये हुकूमत थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकती है आम आदमी को, वो दे रही है। आपने देखा है कि रमज़ान आने वाला है और उसमें रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो डोर स्टेप तक गरीब लोगों के घरों में पहुंचाए जा रहे हैं और सब्सिडाइज्ड उनको सारा खाने पीने का सामान यूटिलिटी स्टोर से भी दिया जा रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ हमारी जो है वो इन प्लेस हो गई हैं अंडर द मजिस्ट्रेट। उससे ये होगा कि कम से कम कीमतों में ये जो उतार चढ़ाव है इस पे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा और थोड़ा रिलीफ जो है लोगों को मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म है। अभी हमने जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं वो उनकी तरफ हमने बढ़ना है और उसमें थोड़ी बेल्ट टाइटनिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो वो एक बड़ा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमने मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हमने किस तरह से बढ़ना है। अब सियासी स्टेबिलिटी तो आ गई है, तो ये बहुत आपको पता है जब तक सियासी स्टेबिलिटी ना हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। इनका चोली दामन का साथ है। तो एक मरहला हमारा तय हो गया है, अब हम दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये क्यों लगता है कि सियासी तौर पे पाकिस्तान जो है वो अब स्टेबल हो गया है? क्योंकि ये कोलेशन की गवर्नमेंट है। एक चेयर का एक पाया भी निकल गया अगर तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में पहले भी कभी अच्छे से चले नहीं है। पीडीएम वन हम देख चुके हैं, अब ये पीडीएम टू एक बार फिर देखने में आ रही है। लेकिन ये कितने दिन चलेगी? नवाज शरीफ साहब की पार्टी, जिसकी आप भी मेंबर हैं, अपने तमाम रिश्तेदारों को उन्होंने मिनिस्ट्रीज बांट दी हैं। बेटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगा दिया, भाई उनके प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनके समधी जो हैं इसाक डार साहब उनके लिए
یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ فورن منسٹر بن جائیں. پارٹی کے باقی لوگ جو ہیں ان کو کیوں امپورٹنس نہیں دی جاتی؟ صرف سب اپنے ریلیٹیوز میں ہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیوں بانٹتی ہے ساری منسٹریز؟ آپ نے بہت سارے سوال کر دیے. میں پہلے سوال سے شروع کرتی ہوں. آپ نے پیپلز پارٹی کی جو بات کی ہے, آئی تھنک ایک تو پی ڈی ایم 1 کو آپ جو ہے 2 نہ کریں, کیونکہ وہ 11 جماعتوں کی الائنس تھی. یہ اب صرف 3-4 جماعتیں ہیں جو کہ اکٹھی ہیں. اور پیپلز پارٹی نے پہلے بھی 16 مہینے جب ہم اکٹھے تھے تو اینڈ تک ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ رہی. سو مچ سو کہ بلاول صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ ہمارے پی ایم زیادہ لگتے ہیں اور اپنی پارٹی کے کم لگتے ہیں. اور اسی طرح اب بھی انہوں نے ہمیں پورا سپورٹ کیا ہے اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری 9 تاریخ کو صدارتی الیکشن ہے جس میں ہم سب زرداری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا. اور ایم کیو ایم بھی ٹوٹلی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, اور جو چھوٹی پارٹیز 1-2 ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی آر آل ٹوگیدر. ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی ذات سے بڑھ کے, اپنی سیاست سے بڑھ کے اب صرف پاکستان کو اپنی ریڈ لائن بنانا ہے, اور مل بیٹھ کے ٹیبل پہ ہم نے عوام کے ایشوز اور معیشت کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. اور اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کمزور حکومت ہے یا یہ چلے گی نہیں. یہ انشاءاللہ پورے 5 سال تک رہے گی اور چلے گی بھی. اور دوسرے یہ جو آپ نے بات کی کہ جی آپ نے دوسروں کو نہیں دیا اور اپنوں کو دیا, دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ارن یور سیٹ. مریم نواز صاحبہ کو اگر پنجاب کا سی ایم وہ بنی ہے تو وہ 2/3 میجورٹی کے ووٹس لے کے بنی ہے, اور شی ہیز ارنڈ اٹ. انہوں نے ایک گری ہوئی پارٹی جو تھی اس کو آ کے ریوائیو کیا اور اس کو پھر کھڑا کر دیا. وہ بہت محنتی خاتون ہے اور دن رات وہ کام کرنے میں بلیو کرتی ہیں, ریزلٹ میں بلیو کرتی ہیں, ڈیلیوری میں بلیو کرتی ہیں. اور ابھی آپ نے ان کی 10-15 دن کی جو پرفارمنس ہے, آلریڈی شی از میکنگ ویوز. انہوں نے ایسے زبردست ڈیسیجنز لیے ہیں کہ لوگ ان کو ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف ان کو سلور پلیٹر پہ مل گیا, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور دیکھیں یہ وہ پارٹی ہے جس نے شاہد خاقان عباسی کو بھی پرائم منسٹر کی سیٹ دی تھی. اس وقت آپ ذرا کے پی میں نظر دوڑا کے آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی جو کیبنٹ ہے وہ ساری بندر بانٹ ہے. ساری ان کی جو رشتہ دار ہیں وہ سارے اس کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے. ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ینگ لوگوں کو جو ہے وہ کیبنٹ میں لایا گیا ہے اور صرف 18 ممبرز ہیں, اور بہت جو ایکسپیرینس اور اچھے جو لوگ ہیں وہ سارے دے آر آل ٹوگیدر ان دس. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی اپنی پسند سے لیا, صرف میرٹ کو دیکھا گیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کیپیبلٹی کس میں ہے ڈیلیوری کی. کیونکہ مریم صاحبہ ڈیلیوری میں بلیو کرتی ہیں. ان کو جو خالی جو لفاظی بالکل پسند نہیں ہے. شی ڈزنٹ وانٹ کہ آپ باتیں کر کے بس چلے جائیں. وہ کہتی ہیں مجھے یہ میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا, یہ میں نے آپ کو ڈیڈ لائنز دی ہیں, آپ نے اس ڈیڈ لائن پہ ڈیلیور کرنا ہے, اور زیرو ٹالرنس ہے میری انکمپٹنس کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, اور اس میں میرے خیال میں اب آگے کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے. گورنمنٹ سب بن گئی ہیں اور اسموتھ سیلنگ تو نہیں ہوگی ان دا سینس کہ ظاہر ہے ایک اپوزیشن بھی ہے, بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی ایک جمہوری رول پلے کرنا چاہیے. ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کی زندگیوں میں کیسے بہتری لانی ہے اور ملک کو کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے اس میں ہمیں مشورے دیں, ہمارے پہ تنقید بھی کریں. لیکن میں نہ مانوں والی سیاست جو ہے نا وہ نہیں اب چلے گی, کیونکہ پاکستان متحمل اس کا ہو نہیں سکتا ہے. بالکل ایسا ہے, لیکن جس وقت نواز شریف صاحب پہ پرابلمز آئی تھی اور ان کو ہٹایا گیا تھا اس وقت تو میں کہتی تھی کہ عمران خان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا اس وقت نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو جیل سے باہر لایا جائے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ جتنی ناانصافی ہوئی وہ میرے خیال میں شاید ہی کسی لیڈر کے ساتھ ہوئی. 22 سال میں ان کو جمہوری عمل سے ہی باہر رکھا گیا. صرف انہوں نے 2 الیکشنز لڑی, اس کے علاوہ کہ ان کو تو الیکشن پروسیس میں آنے بھی نہیں دیا. ان کو اگر اکوٹ کیا ہے تو ان کو کورٹس نے کیا ہے. ان کی کوئی معافی تلافی انہوں نے اس طرح سے نہیں ہوئی, کوئی این آر او لے لیا یا اس طرح سے بات کر لی. آئے ہیں وہ کورٹس میں انہوں نے پیشیاں بھگتی ہیں. پھر کورٹس نے جب دیکھا اور پورے ان کے کیسز جو تھے وہ آپ کے سامنے آئے, جو جتنی دفعہ وہ گئے تو وہاں پہ کوئی ایویڈنس ان کے خلاف تھی نہیں, سب بوگس معاملہ تھا. اٹ واز آل
misconstrued. تو وہ پھر کیسز جو تھے وہ ان کے کورٹس نے ختم کر دیے. اب عمران خان سمجھتے ہیں کہ میں اگر معصوم ہوں اور میں نہیں گلٹی ہوں, حالانکہ ان کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں آپ کے سامنے, تو وہ پروف کریں کورٹس میں پروف کریں, اور اپنے آپ کو پھر جو ہے وہ اگر کورٹس ان کو بحال کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہم دیکھیں نا, پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک, وی آر فالوئنگ اے کانسٹیٹیوشن, وی آر فالوئنگ دی رول آف لا. تو اگر قانون کے مطابق آپ کو ریلیف ملتا ہے تو ضرور آپ لیں. اب ان کے میرے خیال میں کافی سارے 30-35 لوگ ہیں جن کو بیلز بھی ملی ہیں, جو 9 مئی میں جو انوالو تھے. تو یہ کورٹس کی ثوابدید ہوتی ہے, جب آپ کو ریلیف ملنا ہوتا ہے تو آپ کو ملتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, یہ آپ کے وہ کرپشن کے کیسز ہیں جن کے ثبوت بھی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کر لیں اور پھر جیل سے باہر آ جائیں. دیکھیں این آر او تو خیر نواز شریف صاحب نے بھی لیا تھا مشرف کے ٹائم پہ, اور وہ گئے بھی تھے 10 سال کے لیے باہر. لیکن بات ساری یہ کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان میں وہ ابھی تک 5 سال تو مکمل کر نہیں پاتی. کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے, اور صحیح بھی ہے کسی حد تک, کہ کہیں نہ کہیں ایجنسیز اور آرمی جو ہے وہ انوالو رہتی ہے پالیٹکس کے اندر. اسی وجہ سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ عمران خان ہو, یا چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں, یہ لوگ ڈکٹیٹرز کے کندھے پہ چڑھ کر ہی اقتدار میں آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ اس بات کو جو ہے الگ ہٹائے گی اور ایجنسیز اور آرمی کو ان کے کام جو ہے وہی تک رکھا جائے گا, یا ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں وہ سویلین گورنمنٹ میں لگے ہوئے, سویلین جابز پہ لگے ہوئے, سوری. آرزو دیکھیں, ہماری بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے. نہرو جو تھے وہ 17 سال زندہ رہے, ٹھیک ہے, اور ڈیموکریسی جو شروع سے وہاں پہ وہ ٹک روٹ, وہاں پہ مستحکم ہو گئی پولیٹیکل, کیونکہ وہاں پہ کبھی ملٹری ٹیک اوور نہیں تھا. ہمارے ملک میں ہم نے ایوب خان کا دور دیکھا, پھر ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا, پھر مشرف کا دور دیکھا, ہم نے بڑا کچھ دیکھا. لیکن اب آپ دیکھیں پچھلے 15 سال پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو کوئی ملٹری کا رول اس میں نہیں نظر آئے گا. ہماری جمہوری حکومتیں رہی ہیں اور انہوں نے اپنی میعاد بھی مکمل کی ہے. اگر فار ایگزامپل نواز شریف کو ایک ناجائز طریقے سے یا ناانصافی کی بنا پہ ان کو باہر انہوں نے آفس سے کر دیا, تو پارٹی نے یا حکومت نے تو ٹینیور مکمل کیا تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو جو یوسف رضا گیلانی کو پی ایم سیٹ سے تو اترنا پڑا, لیکن ان کی جگہ کوئی اور آ گیا, اور ان کی حکومت نے 5 سال تو مکمل کیے. اور اگر یہ جو عمران خان ہے, اگر ان کی حکومت گئی تو وہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو نہیں ہٹایا, ان کو آئینی اور قانونی طریقے سے وہ ہی لاسٹ میجورٹی, سو ہی ہیڈ ٹو لیو. یہ تو آپ کا آئین میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی کوئی ملٹری انٹرونشن نہیں تھی. دیکھیں ہماری جو ملٹری ہے وہ ہماری اٹس آ پرائڈ. ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہیں, اور ہمارے جو نیبرز میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہمارا بھی کوئی اتنا خاص ابھی ہماری کوئی فرینڈلی کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ ان اسپائٹ آف آور بیسٹ ایفرٹس نہیں ہو سکی ہے. تو وی نیڈ ویری اسٹرانگ اسٹینڈنگ آرمی وچ وی ہیو, اینڈ ہماری 5th لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی ہے پاکستان کی. اور آرمی میں اب جنرل باجوہ اور ابھی جنرل عاصم منیر, انہوں نے جب بھی کوئی بات کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیچھے کھڑی ہے کسی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے, ان کی فل سپورٹ کرے گی. جو بھی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے گا وہ ان کی فل سپورٹ کریں گے, اور وہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل اور ایک قسم سے نیوٹرل ایک سٹانس پہ وہ لے آئے ہیں. اور اگر آپ خود انوائٹ کریں کہ بھئی ہماری ہیلپ کریں تو وہ اور بات ہے. جس طرح وہ 3.5 سال عمران خان سے ہم سنتے رہتے تھے یہ ہم ایک پیج میں, ہم ایک پیج ہیں, آئے ہمیں یہ کر دیں اور آئے ہمیں وہ کر دیں. تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں, اپنی ڈیسیجنز خود لیں, اکانومی کو مضبوط کریں, پھر جمہوریت جو ہے وہ مستحکم ہوگی اور آگے چلے گی. سو آئی تھنک وہ جو ہمارا اسٹرگلنگ فیز ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک سیزنڈ فیز کی طرف جا رہا ہے, اینڈ آر ڈیموکریسی از ناؤ میچورنگ. بڑا گریجول پروسیس ہے لیکن وی آر آن دا وے. لیکن خیر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ جو ہے ایجنسیز اور آرمی کا رول پاکستان میں چلتا رہتا ہے, اور
جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے دباؤ میں ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں, بھارت سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی پاکستان میں بات کس سے کی جائے, اس لیے کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی, ساری پاور جو ہے وہ راولپنڈی سے چلتی ہے. مگر میں لاسٹ میں ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ سب لوگ چاہتے ہیں اور سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں, چاہے وہ ایران ہو, افغانستان ہو, بھارت ہو, کسی کے ساتھ بھی ٹرمز اچھے نہیں ہیں, اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. لیکن آتے کے ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے جو پہلا سٹیٹمنٹ, پہلی تقریر کی, اس میں انہوں نے پھر کشمیر کا ذکر کیا, انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو طرح طرح کی باتیں کہیں, جبکہ ہماری سائڈ کشمیر میں نہ تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کی فکر نہیں ہے, لیکن پڑوس میں جھانکا جا رہا ہے, جہاں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور کتنے زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی نہ صرف بھارت کر رہا ہے بلکہ گلف کنٹریز بھی کر رہی ہیں. تو بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے صرف پڑوسی کو برا بھلا کہنے سے کیا کام ہمارا ٹھیک ہوگا؟ آرزو دیکھیں, آپ جو کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ہماری شارک ہے, ہماری شارک ہے, اور آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں. جو یو این ریزولوشنز ہیں ان کو اس کے مطابق آپ کو وہ ریزالو کرنا ہے وہ ایشو. اور جو بھارت ہے, انڈیا جو ہے, وہ آنکھیں چراتا ہے اس سے. وہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز, وہاں پہ ان کی 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اور پیلٹ گنز, اور جو آپ کے سامنے, کیونکہ سوشل میڈیا میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, تو یہ ایشو جو ہے اس کو بیٹھ کے ریزالو کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو, جو کہ ہونی چاہیے. آئی بلیو کہ سب نیبرز کے ساتھ ہماری فرینڈلی ریلیشن شپ ہونے چاہیے. اگر یورپ میں وہ بارڈرز کھول سکتے ہیں اور اب کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں یورپین کنٹریز, جبکہ اتنی آپس میں ان کی دشمنیاں تھی پہلے, تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے ایک ایکول بیسس پہ آ کے اور اپنے جو کی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اگر پرائم منسٹر نے ذکر کیا ہے کشمیر کا تو ان کا بنتا ہے کرنا, تو بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ سوچیں. اب آپ نے کہا کہ جی آپ نے اپنے حصے میں تو کچھ کیا نہیں. دیکھیں, ہمارے حصے میں آزاد کشمیر کی اپنی اسمبلی ہے, ان کے اپنے پرائم منسٹر ہیں, ان کی اپنی کیبنٹ ہے, وہ ان کا اپنا بجٹ چل رہا ہوتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. وہاں پہ کوئی ایک جیل نہیں بنی ہوئی, وہاں پہ کوئی لوگوں کے حقوق نہیں سلب ہوئے, وہاں پہ یہ نہیں ہو رہا کہ بچے اسکول نہیں جا سکتے یا لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, اور وہاں پہ کرفیو ہر وقت لگا ہوا ہے, اور یہ لاشوں تو پہ انڈیا لاشیں میں آپ بھی کو نہیں نظر ہے آ رہی ہیں. میم, یہ تو انڈیا میں بھی نہیں ہے, نہ وہاں لاشیں پڑی ہیں, نہ وہاں پہ اسکول نہیں جانے دے رہے, نہ کرفیو لگا ہے, انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے, وہاں پہ G20 کی میٹنگز ہو رہی ہیں, وہاں پہ نہیں, میں انڈیا ٹورسٹ کی جا رہے بات ہیں, نہیں, سب کچھ میں ہو رہا انڈیا ہے. کی بات نہیں کر رہی, میں انڈیا کی جی, بات نہیں کر رہی, میں آکوپائڈ کشمیر کی بات کر رہی ہوں, انڈیا کی بات نہیں میں کر رہی ہوں. میں بھی میں کشمیر کی بات آزاد کر رہی ہوں. کشمیر, میں آزاد کشمیر کی بات کر رہی ہوں جو ہمارے سائڈ پہ ہے, اور پھر میں آکوپائڈ کشمیر کی بات کر رہی ہوں, میں انڈیا کی بات نہیں کر رہی ہوں. حالانکہ وہاں پہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن تو بتیری ہو رہی ہیں, جن کا میں اتنی لمبی لسٹ آپ کو گنوا دوں گی, لیکن بہرحال وہ ایشو اس وقت ہم نہیں ڈسکس کر رہے. میں بھی کشمیر کی ہی بات کر رہی ہوں, میں بھی انڈیا کا حصہ ہی ہے کشمیر, وہاں کے اس سائڈ پہ جو کشمیر ہے, نہیں, میں انڈیا بھی کا اسی حصہ کی تو بات کر نہیں رہی ہے, ہوں کہ وہاں انڈیا پہ کا, G20 کی انڈیا کا میٹنگز تو ہو رہی ہیں میم. دیکھیں, انڈیا کا تو حصہ نہیں ہے, انڈیا کا تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ آکوپائڈ کشمیر ہے, اور یو این ریزولوشن کہتی ہے کہ وہاں ان کو اپنے رائٹ ٹو ووٹ دیں, وہ پلیبسائڈ کرائیں, اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کس کے پاس جانا ہے, مگر انہوں اس نے کے لیے تو انڈیا کے یہ ساتھ لکھا رہنا ہوا ہے. ہے, بالکل ٹھیک, لیکن اس کے لیے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اپنی سائڈ پہ پہلے خالی کرے, اپنے فوجی نکالے, اپنے لوگ نکالے, اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. وہ بھی تو پڑھ لیجئے نا, آپ لوگ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی بات آپ اپنی مرضی کی کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ پھر پروٹیسٹ چل رہے ہیں, ہماری سائڈ کشمیر پہ جو حال ہے, میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر تو ٹورسٹ بھی جا رہے ہیں, G20 کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, پوری دنیا کے لیڈر وہاں جا رہے ہیں, ہماری طرف تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا. ایک سمپل سا کوئی ایونٹ کروا کے دکھا دیجئے جس میں انٹرنیشنلی کوئی آ کے وہاں پہ وزٹ کرے, اور جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں آئے, کشمیر میں خاص طور پہ. ہمارے دیکھیں بہت بڑے بڑے سمٹ ہوتے رہے ہیں یہاں پہ, اور انٹرنیشنل لیڈرشپ بھی ہماری یہاں پہ آتی رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اب ہمارے PSL کے میچز ابھی ہوئے ہیں, اس میں بھی فورن ٹیم ساری یہاں پہ آئی ہوئی تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کریں گے. ٹھیک ہے, G20 کا ہو گیا ہے وہاں پہ, تو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. اگر ہم بھی ہمارے پاس وہ آئے گا تو ہم بھی اس طرح سے کر لیں گے. ابھی تھوڑا سا ہمیں دیکھیں, ہماری جو ڈیموکریسی ہے
وہ اس کو تھوڑا سا ابھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹس نہیں تھیں 8 مہینے سے ہمارے ملک میں کیئر ٹیکر حکومت تھی، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی جو سارے جو سسٹم ہے، مشینری جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتی نا جو کہ ایک پراپر الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ چلتی ہے. تو اس لیے گیو اس اے لٹل بٹ آف ٹائم، اور آپ کے لیے ہم جتنے مرضی آپ کہیں گے انٹرنیشنل ہم کر لیں گے پروگرامز، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ہونے چاہیے. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ہوپ کہ جلدی ہم آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم مزید آپ سے کچھ بات کر سکیں گے. بہت شکریہ. مائی تھینک پلیجر، یو. مائی پلیجر. تھینک یو. اوکے.